बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए ट्रांसमिशन में मैं हूँ हुमैरा राना और मेरे को होस्ट हैं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। गो कि टेस्टिंग कैपेसिटी चूँकि इंक्रीज़ की गई है, इस वजह से अब जो मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद भी देखने में आ रही है कि बढ़ती चली जा रही है। इलाज मुआलजा जारी है। फ्रंट लाइन डॉक्टर्स जो हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और हम उन्हें इस प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश भी करते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम ये देखें जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, गो के SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। कुछ जगहों पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, कई जगहों पर नहीं भी हो रहा और कहीं पे रूल्स की वायोलेशन भी हमें होती दिखाई दे रही है। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया था कि लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि जो रोज़गार हैं वो मिल सके लोगों को, तो डेफिनेटली एक डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लिया गया। यकीनन माश को बेहतर बनाने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है। लोगों को भी चाहिए कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, चूँकि प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक मईशत का पहिया भी चलते रखना है और आवाम को बेरोज़गार भी नहीं होने देना। जी हुमैरा, आपने सही कहा कि SOP की वायलेशन, और आप मार्केट्स में जाएं तो अक्सर आपको वायलेशन नज़र आएगी। लोग एहतियात नहीं कर रहे और शायद इसी की वजह से पाकिस्तान में अगरचे टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। कल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2000 केस रिपोर्ट हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है। इसके साथ हुकूमत सिंध ने एक अवाम को अपील जारी की है जो कि इंतहाई अहम है और यकीनन बाकी हुकूमतें भी इस पर अवाम पर जोर दे रही हैं। वो ये कि ईद अगर आपने मनानी है तो कोशिश करें अपने देहात ना जाएं अगर मुमकिन है आपके लिए, क्योंकि अगर ये देही इलाकों में कोरोना वायरस चला गया तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो शहरी इलाकों में पाकिस्तान में मैसर है, तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो एहतियात ही एहतियात है। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तानी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ईद के दिनों में, क्योंकि वायलेशन बेतहाशा है। हुमैरा, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सैयद अहमद साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान, एक तंजीम है जो कि लोन फ्री पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से भी जानी जाती है और उसके काम करती है। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद साहब। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप अपनी तंजीम का तारुफ करा दें ताकि हमारे नाज़रीन को आसानी हो। ये जी तंजीम का नाम है आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट और ये तहरीक शुरू हुई थी लास्ट सितंबर में पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए। ये खान साहब ने अपील की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि कर्जा बहुत ज़्यादा है, इसमें हेल्प की जाए। ओरिजिनेटेड ये हुई थी जो डैम बनाए जा रहे थे बेसिकली, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें हेल्प करें आगे। तो उसमें उस वक्त ये तंजीम कनाडा से शुरू हुई और अब वो जब डैम बनना शुरू हो गया और डैम बनने लगे और वो गवर्नमेंट का काम है और बड़ी जोर शोर से काम दोनों डैमों पे हो रहा है, तो उसके बाद देखा ये गया कि महंगाई का जो एक तूफान खड़ा हो गया है और किसी तरीके से वो जिन काबू में नहीं आता, तो उसको काउंटर करने के लिए ये आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट शुरू हुई और इनका इस वक्त मकसद ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को ये दलदल से निकाला जाए इसके कर्जे की। क्योंकि कर्ज आप देखें 2007-2008 में जब ये मुशर्रफ साहब का दौर था तो इतना कर्ज नहीं था, इतना बुरी तरीके से पाकिस्तान जकड़ा हुआ नहीं था, मगर पिछले 12 सालों में कर्ज जो इतना ले लिया गया उससे एक आम आदमी की जिंदगी पे ये असरात मुरतब हुए हैं कि जो बहुत पिछले एक साल के दौरान जब से तंजीम ये मारज़ वजूद में आई है, आपकी क्या प्रोग्रेस है? कितना आपने फंड इकट्ठा किया, कितना हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में भेजा? जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हम फंड इकट्ठा नहीं करते हैं, हम प्रॉब्लम बताते हैं क्या है और उसका सलूशन बताते हैं। हमारा दुनिया में कोई अकाउंट नहीं है, ये दुनिया की वाहिद तंजीम है, खाली पाकिस्तानियों की नहीं। आप इसको गूगल करें तो दुनिया की वाहिद तंजीम है जिसका कोई दुनिया में अकाउंट ही नहीं है। हम प्रॉब्लम बताते हैं और उसका सलूशन बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2008 में आटा 8 रुपये किलो था, जब वो 13 रुपये का किलो हुआ तो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई थी। उस वक्त जब उनसे पूछा गया कि भैया आटा इतना महंगा क्यों हुआ, तो जवाब यह था कि ऑयल का जो बैरल है वो $60 का था और 150 का होने की वजह से इतनी महंगाई आई। अगर उसी लॉजिक को यूज़ करें तो आज तो ऑयल का बैरल जो है वो $20 पर बैरल है, तो आटा 4 रुपये किलो होना चाहिए। बेसिक बात यह है जो समझने वाली है कि इतनी महंगाई होने की वजह से जो एक मजदूर और बहुत ही आम दिहाड़ी वाला जो तबका होता है, जिसे दिहाड़ी वाला तबका कहते हैं, जिसकी तनख्वाह 800 दिहाड़ी 800 रुपये थी 2008 में, आज भी उसकी दिहाड़ी 800 रुपये ही है। या किसी की तनख्वाह 8 लाख रुपए थी तो 70 लाख रुपए नहीं हो गई, मगर वो जो खर्चा था उनका बेसिक नेसेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह से
ٹوٹلی اس کے بچے کے ہاتھ سے کاپی تک چھن گئی. بیسیکلی آپ سمجھے 800 روپے ایک آدمی کی انکم تھی تو پہلے وہ 200 روپے میں اپنا آٹا دال چاول کر لیتا تھا. اب وہ سلولی $800 اس کے کھانے پینے میں چلے جا رہے ہیں. اگر 4-5 بچے ہیں, میاں بیوی ہے, ماں باپ ہیں, خالی آٹا ہی 3 دفعہ کھا رہے ہیں تو 400 کلو کھا جائیں گے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ نے تحریک چلائی ہے کہ کسی طریقے سے قرضہ اگر اتر جائے. اچھا سید احمد صاحب, چونکہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر تحریک بھی ہے اور پرائم منسٹر ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں قرضہ 6,000 تھا جو بڑھ کر 30,000 ہو گیا اور شاید اب اس سے بھی تجاوز کر چکا ہے. اس سے عوام کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ قرضہ, یہ موومنٹ قرضہ کیسے اتارے گی اور آپ کی شاخیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں, کتنا اسٹرینتھ ہے اس کا؟ جی, یہ اس وقت جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ $120 بلین ہے اور یہ بڑھتا جائے گا. اگر اس کو ابھی ٹیک کیئر نہیں کی گئی تو اگلے 2 سال میں آٹا جو ہے 100 روپے سے زیادہ بکے گا. دیکھیں بیسک مسئلہ یہ ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. مگر جو 800 روپے کی دہاڑی کرنے والا آدمی, اب یہ جو قیمتیں بڑھتی گئی ہیں تو اس کے پہلے بچے کے کپڑے اس کے چھینے گئے, اب اس کے ہاتھ سے کتاب کاپی چھین لی گئی ہے. اب وہ خالی 3 وقت آٹے ہی کھا رہے ہیں. یہ قرضہ کیسے اترے گا, یہ مطلب کسی سے بات کی جاتی ہے کہ قرضہ اتر جائے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے, مگر یہ پاسبل ہے. ہم سپٹمبر میں ہم نے ایک تحریک چلائی. اللہ کے فضل سے پاکستانی لوگ جو نارتھ امریکہ میں بہت پیسے والے لوگ ہیں, تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ 1 لاکھ لوگ $1.2 ملین پاکستان کو قرضہ حسنہ دیں 10 سال کے لیے. 1.2 ملین multiplied by 100,000 is 120 بلین ایگزیکٹلی قرضے کی اماؤنٹ بنتی ہے. ہم نے لوگ کو نکال بھی لیے, لوگ راضی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. تو اس کے بعد وہ لوگ کہتے تھے کہ ابھی تو چلو یہ اچھی گورنمنٹ ہے, چلو خان صاحب اس بارے میں مطلب مشہور ہے کہ وہ نہ خود پیسے کھاتے نہ کھانے دیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, ہمارے پیسے واپس کیسے ملیں گے, 3 سال تک تو مل جائیں گے, اس کے بعد کیسے ملیں گے. تو یہ پوائنٹ تھا. تو پھر ہم نے دوسرے قسط میں یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 3 لاکھ لوگ $4 لاکھ ادھار دیتے ہیں. تو اس میں بھی پرابلم یہ تھا کہ پھر بعد میں ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. تو فائنلی اب ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ 1 لاکھ لوگ 100,000 اوورسیز پاکستانی, جو کہ 1% اس پاپولیشن کا ہے, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں, اس کا 1% ہے 1 لاکھ. اگر وہ 1 لاکھ لوگ ایک پلاٹ خرید لیں پاکستان میں ڈیفنس میں یا کہیں پہ بھی $1,20,000 کا, تو انف پیسے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرض اتار دیں گے. آپ سے جو بات کر رہے ہیں, ہم لوگ کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 2 ایئرز میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی اس قرضے کو اتار دیں گے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ یہ تحریک کتنی مستحکم ہے, تو دنیا کے ہر شہر میں یہ تحریک موجود ہے, جاپان سے UK ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ ٹو آسٹریلیا, یو نیم اٹ. اور اس تنظیم کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہوتا تھا کہ امریکہ میں یا نارتھ امریکہ میں وہاں پہ لوگ ہوتے تھے PTI کے, نواز شریف کے, پیپلز پارٹی کے, MQM کے, سب ہوتے تھے, بس پاکستانی نہیں ہوتے تھے. اب الحمدللہ جب سے یہ تنظیم بنی ہے تو پہلے وہ پاکستانی ہیں, پھر اس کے بعد کچھ اور. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ باہر جا کے امریکہ میں وہ خالی انڈین ہوتے ہیں, وہاں پہ جنتا پارٹی. سید احمد صاحب یہ جو آپ نے حل ہے یہ کب تجویز کیا ہے, کتنا عرصہ ہو گیا یہ پرپوزل دیے ہوئے؟ یہ جی پرپوزل ہم نے شروع کیا تھا سپٹمبر میں, لاسٹ سپٹمبر میں, اور اس کے اوپر ورک ہو رہا تھا. بڑا انٹینسو کام ہے, ابھی فائنل ہو گیا. یہ میں پاکستان میں ہوں پچھلے 5-6 دن سے اور گورنمنٹ سے ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں. دے آر ویری ہیپی. پہلے لگتا ہے کہ انبلیویبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بہت مطلب آپ دیکھیں $3 بلین IMF نے دیے ہیں, اور پہلے کتنی مہنگائی ہوئی. اور میں سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جی سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ 8 مہینے ہوئے نا اس کو, آپ نے حکومت کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز جن سے آپ رابطے میں ہیں, کیا وہ ویلنگ ہیں؟ ان کا رسپانس کیا ہے؟ جی بالکل ویلنگ ہے. It's not a small amount. ایک $12 لاکھ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, خاصی بڑی اماؤنٹ ہے. چاہے $12 لاکھ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ واقعی مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں جو لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے. آپ کو ایک میں نام بناتا تھا, چلو آپ گوگل کریں, جاوید انور, اس کے جیٹ ہیں جہاز, یہ سسنا نہیں, جیٹس, جو بش وغیرہ کی فیملی ان سے ادھار لیتی ہے, جیٹس جہاز ہے. تو پاکستان الحمدللہ بہت رچ ہے, اور $1.2 ملین از نو بگ ڈیل. بہرحال یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے, ہماری خواہش ہے.
ہماری خواہش یہ ہے، دیکھیں ٹھیک ٹھیک قرضہ اتر جائے گا تو مہنگائی کم ہو جائے گی. ہماری خواہش یہ ہے کہ آٹا، چینی اور دودھ جو ہے نا وہ 10 روپے کلو ہونا چاہیے. اچھی تو وہ بات ہے جو سر، آپ بچہ اس ہے طرح کی اس سوچ رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو باہر بیٹھے پاکستانی ہیں وہ پاکستانی اور پاکستان کے لیے بہت درد بھی رکھتے ہیں. چونکہ آپ کینیڈا میں موجود ہیں، جسٹن ٹروڈو سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر پرائم منسٹر کی بھی ان سے بات ہوئی ہے. کتنی پذیرائی ملی ہے؟ چونکہ کینیڈین پارلیمنٹ میں فرسٹ ٹائم آپ کے ایونٹس بھی ہوئے، فنکشن بھی ہوا، تو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس پورے جسچر کو؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ نے بڑی کامیابی دی، اور ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے انما اعمال بالنیات، اور ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. جو ہم نے ایونٹ کیا 300 سال کی تاریخ میں، کینیڈا کی 300 سال کی تاریخ میں ہم نے پارلیمنٹ ہل کے اندر ایونٹ کیا، جس میں لبرل پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، این ڈی پی سب پارٹیاں تھیں اور سینکڑوں پاکستانی موجود تھے وہاں پہ. تو یہ الحمدللہ کیپیسٹی دی ہے پاکستانیوں کو، یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ، اور وہاں پہ پہلی دفعہ کوئی پاکستانی پولیٹیشین نے اسپیچ دی، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. پھر ہم ان کو وہاں پہ سینٹ بھی لے کے گئے تو وہاں پہ ان کا بڑا اچھا استقبال کیا، سب نے کھڑے ہو کے ریکگنائز کیا وہاں پہ ان کو. پھر یہ ہاؤس آف کامنس کے اسپیکر نے اپنے روم میں بلا کے آدھے گھنٹے تک بات کی اور ان کو بتایا کہ وارسک ڈیم جو ہے وہ کینیڈا نے بنا کے دیا تھا تحفے کے طور پہ. منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم جو ہے اس میں بھی کینیڈا کے بڑا ٹیکنیکل سپورٹ دی تھی، اور اٹامک پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی کینیڈا نے دیا تھا، اور کینیڈا وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی بہت اچھی گرفت ہے کینیڈا میں. ٹھیک ہے. اچھا سعید احمد صاحب، کس طرح سے، چونکہ رسپونڈ تو پاکستانی ڈیفینیٹلی کر ہی رہے ہیں، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آئی ایم پاکستان موومنٹ کا آپ؟ کیونکہ ابھی صرف آپ کو اس کو سٹارٹ لیے وہی 8 ماہ گزرے ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ اس میں امپروومنٹ مزید بھی دیکھیں گے، اس کے اندر مزید آپ سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ تحریک چلائی ہے اس کو آپ فورسی کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے گی آپ کو؟ جی بالکل الحمدللہ. دیکھیں ہم کو ابھی 1 لاکھ پلاٹ مطلب بیچنے تھے، اینڈ 80% از گان. اچھا ہاں جی، دے کمیٹڈ اینڈ اس پیس آف کیک. ایک دفعہ ہم کر کے کامیابی سے اور بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جب یہ ہو جائے گا تو ول ڈو اندر، ایک دفعہ اور کریں گے. ان ادر ورڈز یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم پاکستان موومنٹ جو ہے وہ پاکستان کو قرض کی دلدل سے نکالنے کے لیے ایک امید کی کرن، یہ سمجھیں؟ امید کی کرن نہیں، انشاءاللہ وی آر کمیٹڈ. جیسے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ کل صبح ہوگی، ہمیں پتہ ہے 1 سال میں ہم قرضہ اتار دیں. That's brilliant, that's brilliant sir. ٹھیک We are committed, we are very hopeful. ٹھیک، بہت شکریہ. سید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آئی ایم پاکستان موومنٹ کے سربراہ. اس وقت نفیس زکریا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں. بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب جوائن کرنے کا ہمیں. کیا صورتحال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کے دوست احباب، گھر والے، کیونکہ یو کے میں کیسز کی تعداد کافی خطرناک حد تک زیادہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ، بہت بہت اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے. یقین یہاں پہ جو اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں کرونا کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں جی بالکل، تو اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو یقیناً بڑی آدمی کو الارمنگ سچویشن لگتی ہے. یہاں پر 55,000 سے اوپر اسکیم کے اسکور پہنچ گیا ہے جو کیجولٹیز کا، اور تقریباً 2 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹڈ پازیٹیو تھے. تو یہ ان کے لیے بھی خاصی گمبھیر صورتحال ہے. ابھی انہوں نے یہاں پہ اقدامات تو لیے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کافی دنوں سے لاک ڈاؤن تھا یہاں پہ، تو وہ لاک ڈاؤن انہوں نے پچھلے ہفتے تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی کوشن ایشو کر رہے ہیں لوگوں کو کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہے یہ پیک سے گزر گیا ہے، دوبارہ نہ ہو کہ یہ پیک کی طرف چلا جائے. اچھا نفیس صاحب، چونکہ پاکستان میں تو لوگ کی ڈیتھ ہو رہی تھی. جی سوری. جی پاکستان میں تو تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو پاکستانی وہاں ہیں اور پاکستان آنا چاہتے ہیں، فضائی سروس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ اس حوالے سے برطانوی حکومت نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کتنے پاکستانی متاثرہ ہیں اس حوالے سے، اس بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں برطانوی حکومت کا تو اس سے تعلق نہیں. یہ تو اگر ہمارے پاکستانی یہاں پر ہیں تو وہ ہمیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور ہمارے پاس ہم نے ڈے 1 سے اس کے اوپر خاصا کام کیا ہے. میں نے اس کے اوپر جو ہے تمام پاکستانیوں کو آگاہی دی اپنے میسیجز کے ذریعے، پریس ریلیز کے ذریعے اور ویب سائٹ کے ذریعے کہ وہ ہمارے پاس اپنے آپ کو رجسٹر کریں جو واپس جانا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے رجسٹریشن سٹارٹ کر دی تھی. تو ہم نے اب تک جو ہے تقریباً کوئی 1700 کے قریب لوگ جو ہیں، 1600-1700 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں پہ پاکستان واپس بھیج چکے ہیں.
اور یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یقیناً وہ لوگ یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹس نہیں ہیں جو اسٹینڈرڈ ہے، انہوں نے ون وے اور دی ادر پاکستان جانا ہے، تو ان کے ویزاز کا بھی ایشوز تھا، ان کے یہاں پہ جو کورسز پہ آئے تھے ان کا ایشو تھا. جو لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں بالخصوص اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو لڑکیاں یہاں پہ اکیلی رہ گئی تھی اپنے اپنے ہاسٹلس کے اندر کیونکہ سب کچھ بند ہو گیا تھا، تو ان کے بھی ایشو تھے. اور پھر کئی ایسے لوگ تھے جو بیمار تھے، دوائیوں پر تھے، ان کی دوائیاں ختم ہو گئی تھی. تو غرض یہ ہے کہ چونکہ فلائٹس بالکل بند ہو گئی تھی تو اسپیشل فلائٹ جو چلتی تھی اس میں ہم میکسیمم لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس سلسلے میں پاکستان میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو سارے ممبران ہیں، اس میں PIA کے لوگ ہیں، اس میں ہمارے فارن آفس کے لوگ ہیں، سینئر افسران، اور پرائم منسٹر کے آفس کے لوگ ہیں اسی طریقے سے. تو ان سب نے مل کے، فوج کے لوگ ہیں، سب نے مل کے خاصی جو ہے محنت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ لوگوں کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے میں. جی زکریا صاحب، یہ کیمبرج یونیورسٹی اب اپنی ورچوئل کلاسز لے رہی ہے تھرو آؤٹ نیکسٹ 20 اور 21 کا جو ان کا پورا سیمسٹرز ہوں گے. آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اگر وہ دوسری یونیورسٹیز بھی اس پیٹرن کو فالو کرتی ہیں؟ کیا وہ UK میں رہ کے ہی یہ ڈسٹنٹ لرننگ کرتے رہیں، یا اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ضرور پاکستان واپس آئیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ان کی اپنی چوائس ہوگی کہ کون کتنا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اور یہ ڈسٹینس لرننگ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھیں اور یہاں کی کئی یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں بہت سارے کورسز رن کرتی ہیں، اور پاکستان میں ایسے کئی ادارے ہیں جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے پاکستان میں جو ہے یہ ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے اپنے کورسز کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ کورسز کر رہے ہیں اور ڈپلوما کورسز کر رہے ہیں، سو مچ تو ایون ڈگری کورسز کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، یہ آپشن ہمیشہ سے اویلیبل تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب لوگ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. تو یہ تو ہر انڈیویجول کی چوائس ہوگی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کووڈ-19 کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں اور یہ جو پیش رفت ہوئی ہے جس میں یہ زیادہ پروناؤنس ہو گئی چیز کی ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے، تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کے اسپرٹ کو مینٹین کیا جا سکے، تو اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو چونکہ آنے والے وقت میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ شاید اتنی جلدی چیز چلی جائے گی، تو پھر وہ لوگ جو یہاں پر اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتے اور صرف مجبوری کی تحت یہاں رہتے ہیں کہ ایک کمپلشن ہے کہ پڑھنا ہے، ہم نے یونیورسٹی جانا ہے، کلاسز اٹینڈ کرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اپنے چیزیں کرنی ہے، اسائنمنٹ کرنے، تو پھر وہ چیز نہیں رہے گی. تو پھر ظاہر سے ان کے پاس آپشن ہو کہ جائے، اور یہ اگر آپشن ہے ان کی یونیورسٹی دے رہی ہے تو یہ تو زیادہ کمفرٹیبل ہوگا ان کے لیے ماحول کہ اپنی ہی فیملی میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے یہ اپنا ڈگری کورس کر سکیں گے. اچھا اور ان کو بھی ایکسیپٹیبلٹی اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا زکریا صاحب، لاک ڈاؤن ایز کیا گیا ہے، کئی جگہوں پہ لفٹ اپ بھی کیا گیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جیسے چائنا نے اپنے مزید 2 صوبے جو ہیں وہ دوبارہ سے انہوں نے بند کر دیے ہیں، تو یہ سیکنڈ ویو آنے کی بھی ایک توقع کی جا رہی ہے. برطانیہ میں جس طرح سے کیسز بڑھے اور کافی زیادہ لوگ ڈیتھ کا بھی شکار ہوئے ہیں، بہت سارے پروس اینڈ کونس جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آئے ہیں اس حوالے سے کہ ان امپلائمنٹ بھی بڑھ گئی ہے. آپ تو ابھی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے تھے، لیکن ان امپلائمنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جو پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے کچھ روزگار کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ان کا سسٹم ہے، ان کا کس طرح سے رہن سہن ہے، اور وہ اس سچویشن سے کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کا تو جو سوشل ویلفیئر نیٹ ورک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دنیا کا روبسٹ ترین نیٹ ورک ہے جی، کیونکہ لوگ یہاں پر ٹیکس بھی دیتے ہیں، تو ٹیکس سے جو ویلفیئر کے کام لوگ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے بالخصوص یہ اپنے بجٹ میں ایلوکیشن کی ہے کہ جو لوگ گھر میں رہ گئے ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کا وہ کام کرنے جائیں گے تبھی کما سکیں گے، جیسے ہمارے یہاں بھی ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کر رہے ہیں یا لو سیلریڈ ہے یا پھر دکانیں چلا رہے ہیں، دکان شاپس وغیرہ، تو ان کے پاس تو روزگار نہیں رہا. تو ان کے لیے انہوں نے ایک سسٹم اپنا ایک بجٹ ایلوکیشن کی تھی. لیکن وہ بجٹ ایلوکیشن کا ایک ٹائم فریم تھا کہ اتنے مہینوں تک ہم کریں گے. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ شاید اتنے مہینے میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا یا ہو جائے گا، لیکن ابھی یہ چل رہا ہے تو انہوں نے اس کو بھی شاید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ یہاں پر ابھی ایک سمٹ کرنے لگے ہیں، گاوی جو الائنس ہے ویکسینز کی، اور یہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں.
کیونکہ ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ چونکہ یہ چیز جانوروں سے ٹرانسفر ہو کے ہیومنز میں آ گئی ہے، اور ہیومن سے زیادہ بڑا سوشل اینیمل کوئی نہیں ہے، تو اس چیز کی میوٹیشن ہونا اور آگے آنے والے وقتوں میں اس کے مختلف صورتوں میں اس کا ظہور پذیر ہونا جو ہے یہ کوئی بعید قیاس نہیں ہے. تو اس چیز کو مزید رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شاید یہ اس وقت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. WHO نے بھی یہی بات کہی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، یہ اقدامات کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں ظاہر سی پاکستانی کمیونٹی بھی اس کا حصہ ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے، تو وہ بھی اسی طرح سفر کرے گی جس طرح کہ یہاں کے لوگ اپنے لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بڑا زبردست اپنا کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر گروپ بنا کے لوگوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیا ہے، جو مقیر حضرات ہیں، چاہے اس میں وہ پاکستانی ہو نیڈی، چاہے وہ دوسرے ممالک کے جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں دوسرے ممالک کے، چاہے ان کے اپنے لوگ ہوں. تو ان سب کی جو ہے، میں خود بھی گیا تھا اس ایونٹ کے اندر جس میں یہ لوگ جو ہے لوگوں کو مستقل ڈیلی بیسس کے اوپر کھانا ہے، ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ باہر نہیں آ پاتے. ٹھیک. زکریا صاحب، امریکہ اور چین کے مابین لفظوں کی جنگ جاری ہے اس وقت، اور خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے جو تجزیہ کار بات کریں. اہم جو یورپین کیپٹلز ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں؟ کوئی سائیڈ لے رہے ہیں یا نیوٹرل ہیں؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جہاں تک کہ یورپینس کا تعلق ہے، دیکھیں اس وقت یہ جو کووڈ-19 ہوا ہے، یہ جتنا اس نے ہٹ کیا ہے یورپ کو، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور ریجن کو اتنا زیادہ ہٹ کیا ہے. تو یورپین کنٹریز جو ہے ان کی اکانومیز بھی بے انتہا سفر ہوئی ہیں، اور یو کے کی اکانومی بھی بے انتہا سفر ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک ان کا بھی فوکس جو ہے اس وقت خود ان اکانومیز کو سنبھالنے کا، اپنی اکانومیز کو سنبھالنے کا، اور یہ جو چیلنج سامنے آ گیا اس کو سنبھالنے کے اوپر جو ان کا فوکس ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ اس وقت جتنی ڈسکشن اخبارات میں آتی ہے، جتنی ڈسکشن جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر ہوتی ہے، وہ زیادہ تر اس کا فوکس جو ہے وہ کووڈ-19 کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا نفیس زکریا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں شامل ہے، تو پاکستان کو یقیناً فنڈ بھی زیادہ چاہیے. پاکستانی کمیونٹی ہماری جو برطانیہ میں مقیم ہے، مخیر حضرات ہیں، وہ بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس میں، اور ان کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی پاکستانی کمیونٹی کچھ ایسا فنڈ ریز کر کے پاکستان کے لیے بھیج رہی ہے؟ کچھ ایلوکیشن کی ہیں ایسے فنڈز کی؟ لیکن میں ایک وضاحت کر دوں کہ الحمدللہ پاکستان کو ایز سچ اس طرح کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ان لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے جو لوگ غریب ہیں، جو لوگوں کا سارا دار و مدار جو ہے ڈیلی ویجز کے اوپر تھا، یا جیسے شاپ کیپرز ہیں وہ نہیں باہر نکل پائے کیونکہ ہر پروونس نے جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے یہ ایک فنڈ قائم کیا جس کو کووڈ-19 فنڈ کہتے ہیں جی. اور اس فنڈ کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ خود گورنمنٹ پاکستان نے احساس کے اسپیشل پروگرام کے تحت جو ہے آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت کوئی 12 ملین فیملیز کو سپورٹ کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، تو اب تک تقریباً 9 ملین فیملیز کو انہوں نے اپنی آؤٹ ریچ بنا لی ہے اور ان کو ہیلپ کیا ہے. اور اسی طریقے سے پھر بھی جو ہے ظاہر سی ہمارا بڑا ملک ہے، بہت بڑی ہماری پاپولیشن ہے، تو اس لیے یہ فنڈ قائم کیا گیا تھا. اس میں پاکستانی کمیونٹی نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. میں تقریباً کوئی ابھی تک پچھلے 1 مہینے سے کم عرصے کے اندر 2 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ جو ہے یہاں سے جو جمع ہوا تھا وہ ہم ٹرانسفر کر چکے ہیں، اور ابھی بھی مسلسل آ رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں آ رہا ہے. اور خود اس وقت جب تک کہ میں نے یہاں اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا، وہاں پہ پاکستان میں جو اکاؤنٹ کھولا تھا لوگوں نے ڈائریکٹلی وہاں پہ بہت سارے پیسے بھیجے، اور کئی لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی بھیجتے ہیں، تو وہ ہم اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے. تو اسی طرح دنیا جہان میں پاکستانی جو ہے جن کو اپنے لوگوں سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے، اس کی کال پہ ہمیشہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب میرے خیال میں دیا ہوگا. آپ شور میرے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی فگر نہیں ہے. رائٹ. لاسٹلی زکریا صاحب، یہ وزیر اعظم نے جو اپیل کی ہے G20 کنٹریز سے کہ فائنینشیل ہیلپ زیادہ کریں، جو قرضے ہیں ان کو ریسکیجول کیا جائے یا جہاں تک معاف ہو سکتے ہیں، رسپانس کیسا ہے؟ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ کیا تیار ہیں میکسیمم ہیلپ کرنے میں ڈیولپنگ کنٹریز کی؟ یہ بڑا ہی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو تھا. اس کو ڈیٹ ریلیف انہوں نے کہا تھا تاکہ کنٹریز کو جو ہے فزیکل اسپیس مل سکے. اور یہ جب پرائم منسٹر نے کہا تو آپ یہ دیکھیں کہ امیڈیٹلی جو ہے UN نے بھی، اور اس کے علاوہ پھر تمام جو بڑی طاقتیں ہیں، جو اکنامک پاورز ہیں،
उन्होंने भी, क्योंकि मैं यहाँ पे था, तो यूके ने तो इमीडिएटली जो है कहा कि ये सपोर्ट हम इसको करेंगे, और ये सपोर्ट किया। और आपने देखा कि इसके ऊपर बाकायदा जो है अनाउंसमेंट हुई है IMF की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, कि ये किस तरीके से जो है ये स्ट्रेटेजाइज करेंगे और कंट्रीज जो कि अंडर डेट हैं उनको डेट रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा। तो ये रिस्पांस तो बहुत अच्छा आया है। मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड रिस्पांस। पहले एक सवाल हुआ था जो असिस्टेंस के हवाले से, तो मैं बताता चलूँ और साथ साथ शुक्रिया अदा करूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए फंड्स की एलोकेशन की थी 2.6 मिलियन पाउंड की, जो उन्होंने WHO के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को दिया है जी, ताकि पाकिस्तान जो है कोविड-19 के हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग है, वैक्सीनेशन है, किट्स है, ये सारी चीज़ें जो है उसके पर काम कर सके। उसके अलावा भी उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जो है इसके ऊपर भी अनाउंस किया था कि जो लोकस्ट का एक इशू आ रहा था, तो उसमें उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने जो है इसके ऊपर फंडिंग की है। ठीक ठीक, क्योंकि हमें स्प्रेयर्स चाहिए थे, और तो मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक वेरी क्विक क्वेश्चन, खैर राब्ता मुनक़ता हो गया नफीस ज़करिया साहब से। सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पंजाब एक्सपोर्ट बोर्ड के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार साहब, अभी नफीस ज़करिया साहब से बात हो रही थी, हमारे जो हाई कमिश्नर हैं यूनाइटेड किंगडम में, उनसे मैं सवाल करना चाहता है लेकिन आपसे कर देता हूँ। ये जो कर्जे माफ़ करने या रीस्केजुअल करने की बात है, एलिस वेल्स की स्टेटमेंट आपने आज देखी होगी, वो कहती है कि चीन को चाहिए कि पाकिस्तान के कर्जे माफ़ कर दे। आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब बयान है और हकीकत पर मबनी है या नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भी उन डिजर्विंग कंट्रीज की तरह है कि हमें भी ऐसा रिलीफ मिलना चाहिए जिन मुल्कों दूसरों को मिलता रहा। आप ये देखिए कि एक मौका हमारे पास पहले था जिसमें हमारे ब्रादर जो इस्लामी ममालिक के, स्पेशली 1990 की जो गल्फ वार थी, उसमें हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन आपने ये देखा कि इजिप्ट के बहुत सारे कर्जे जो थे वो माफ किए गए। जी बिल्कुल। और इजिप्ट की इकोनॉमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, लेकिन हमें 1990 में भी वो रिलीफ नहीं मिल सका। तो हम ये समझते हैं कि इस मौके के ऊपर जिस तरह दूसरे मुल्कों को बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है, आप ये देखें कि हमारी इकोनॉमी का जो इसको सबसे बड़ा बैटर्न है, हम बहुत बड़ी अमाउंट हमारी जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो हमारे मार्कअप में चले जाते हैं। इन फॉरेन डेट्स के ऊपर जितना मार्कअप देते हैं, तो आप अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए वो नहीं कर सकते जितना आप कर सकते होते अगर ये इतना बड़ा डेट न होता। तो हम ये समझते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन हमें कुछ ना कुछ रिलीफ हमारा राइट बनता है। उससे ये होगा कि हमारे पास भी ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगी कि हम अपने लोगों के लिए, ये देखिए हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन 24 करोड़ पॉपुलेशन को कैरी कर रहे हैं। तो हमें भी अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, इनकी हेल्थ के हवाले से, अभी आप ये देखिए कि इसलिए जो वबा आई, इसके बाद दुनिया की प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, और अब आप बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं उनको शायद आप कट ऑफ करके आप उस पर पैसा जो है आप हेल्थ के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में आप डेवलपमेंट में उतना पैसा शायद ना लगा सकें जितना आपको हेल्थ में, सेफ्टी में, हाइजीन में आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक। तो अगर हमारे पास भी थोड़े से हाथ हमारे खुले होंगे तो हम इन सेक्टर्स में, हम चूंकि पॉवर्टी से बिलो लाइन हमारे बहुत सारे एरियाज है, हमारे बलोचिस्तान में, हमारे रूरल पंजाब के अंदर, रूरल सिंध के अंदर बहुत बुरे हालात है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस पोजीशन में आ जाएंगी अगर हमें कहीं रिलीफ मिलेगा। तो हम अक़वाम आलम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी जैसी इकोनॉमीज के ऊपर, स्पेशली अगर ये बर्डन देखिए, अपनी इकोनॉमीज को वो बूस्ट देने के लिए उस स्पोर्ट फंड में $1 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं। तो हमारे जैसी जो पुअर मुल्क हैं, तो अगर वो हमें कुछ देंगे तो यहाँ भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन की भलाई हो सकेगी। सही बात है। आप इकॉनमी की जिस तरह बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी यही फोकस रहा है कि मईशत का पहिया चलते रहना चाहिए, और इसी तनाज़ुर में उन्होंने सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसको ओपन किया था। सरदार तनवीर साहब, चूँकि आप भी ताज रेजिडेंशिया के ऑनर हैं, इस हवाले से वहाँ पर भी मजदूर तबका काम कर रहा है, कितनी सहूलियात आप उनको पहुँचा रहे हैं, कितना से उनको कम्फर्ट आपने पहुँचाया हुआ है, ताकि चूँकि कंस्ट्रक्शन का शोबा खुल चुका है लेकिन कोविड-19 अभी है, उसके साथ हमें रहना है जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आप इस तरह से ईज आउट कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसे है कि चूंकि मैं डेवलपर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का भी चेयरमैन रहा, और अभी भी जितने भी हमारे मुल्क के डेवलपर्स हैं, स्पेशली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हमारे नॉर्थ के अंदर, तो मैं इस दौरान भी जो आइसोलेशन का टाइम है, इस दौरान भी अपने डेवलपर की मुख्तलिफ साइट्स को विजिट कर रहा हूँ, उनकी जगहों को जाके मैं देख रहा हूँ। हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो टाइम आया है, ये इससे पहले नहीं था कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह एक्नॉलेज किया गया।
उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी लोकल जो डेवलपर्स है और इनके साथ जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आए और इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, जब आप पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अभी 10% भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो जब यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है तो अगर आप हमारी हाउसिंग मिनिस्टर की हाउसिंग जो मिनिस्ट्री है हमारी वफाक वाली, वहाँ पे फिगर देखें तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कुछ 6 लाख प्लस हमारी एप्लीकेशन वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है कि जिन लोगों को घरों की जरूरत है कि हमें उनको घर देने चाहिए। इससे हटके अगर आप दूसरे सेक्टर्स के अंदर देखें तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम मौजूद है। और उससे आप ये देखेंगे कि ओछर बा जो प्राइसेस के अंदर इजाफा होता है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि चूंकि हर आदमी को छत चाहिए, उसकी एक उम्मीद आस होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए छत मुहैया कर सकूं। ठीक। तो हम ये समझते हैं कि इस सेक्टर के आने से, और आप ये देखेंगे हालिया दुनिया में बहुत सारी डेवलप्ड नेशन के अंदर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने दूसरी इंडस्ट्रीज को चलाया है। ये बड़ा राइट डायरेक्शन थी और अब हमारे लोग जब इस सेक्टर की तरफ आएंगे तो इसके साथ आपकी अलाइड बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा सरदार साहब, 1 माह का तकरीबन अरसा हो गया जब वज़ीर आज़म साहब ने ये सारे इंसेंटिव अनाउंस किए थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, अभी तक काम कहाँ तक पहुँचा है? देखिए सरदार साहब, उसमें ये है कि चूंकि जो यहाँ पे सिचुएशन थी कि 14 अप्रैल से हमारे कंस्ट्रक्शन के काम गवर्नमेंट ने खोलने शुरू किए थे, लेकिन उसके साथ चूंकि एकदम फियर एक फैक्टर था, ये चीजें ओवर सेंसिटाइज भी हुई थी, कुछ लोगों की मतलब जो मार्केट के अंदर इस तरह सिचुएशन थी कि ट्रस्ट बहाल करना, तो वो हमने खोला। लेकिन उसके साथ फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि जो अलाइड इंडस्ट्रीज है उसको खोलते गए हैं। फिर इसके साथ रमजान शुरू हो गया और रमजान का महीना अगर आप ओवरऑल देखें तो सारी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से स्लो होता है। ये तो हो गया ना एक्चुअल ग्राउंड वर्क। लोग चूंकि रुके हुए थे तो फिर भी रमजान में नहीं, आपकी बात ठीक है। ये तो एक्चुअल ग्राउंड वर्क हो गया ना कि वहाँ पे बजरी सीमेंट सरिया जाएगा, मजदूर काम करेंगे, मिस्त्री होगा। जो होमवर्क करना है, मिसाल के तौर पे ड्राफ्टिंग है, डिजाइनिंग है, नक्शे पास कराने हैं, वो काम शुरू हो चुका है या नहीं हुआ? और उस पर तेजी आई? देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बड़े जो हमारे, मैंने जिस तरह गुजारिश की कि हमारे डेवलपर जो है वो हमारे साथ राब्ते में, और हम ये देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। क्योंकि इस बेनिफिट से चूंकि दिसंबर से पहले ये कहा गया, माइट भी ये दिसंबर में जाता है तो गवर्नमेंट इस डेट को शायद थोड़ा एक्सटेंड करे, लोगों को रिलैक्स भी करे। क्योंकि अब ये है कि इस लॉकडाउन से निकलने के बाद थोड़ा सा लोगों को स्पेस चाहिए होगी। लेकिन जो डेवलपर्स हमारे साथ राब्ते में है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि कराची में, लाहौर में, इस नॉर्थ की मार्केट के अंदर बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, मीडियम रेंज और छोटे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। लोग बिल्कुल इससे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। क्योंकि हर बिजनेसमैन जो है, देखिए उसकी मिसाल ऐसे होती है कि उसको जहाँ पे अट्रैक्शन होगी वो उस तरफ जाएगा। आपने देखा कि पिछले सालों में हमारा यहाँ से पैसा यूएई की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा हमारा यहाँ से लिफ्ट हुआ, पैसा वहाँ पे चला गया, ड्रेन हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो 2008 का जो रिसेशन था उसका शिकार हो गया। लेकिन लोग यूएई की मार्केट में क्यों जा रहे थे? इसलिए जा रहे थे कि उनको पता था कि यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो हम ये समझते हैं कि अब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम आपसे ये आपको एश्योर करा सकते हैं कि लोग प्लान कर रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप ये देखेंगे अभी हार्वेस्टिंग भी थी, रमजान भी था, तो इंशाल्लाह ईद के बाद आपको एक्टिविटीज होती नजर आ रही हैं। जो लोग हमें बता रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, डिजाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह ये सेक्टर है जो दूसरे शोबों को भी इंशाल्लाह ड्राइव करेगा। अच्छा सरदार साहब, सेंटोरस मॉल चूंकि अभी खुल चुका है, टाइमिंग इसकी बंद होने की 5 बजे तक है। आज मैं खुद भी गई थी और मैंने देखा था कि लोग SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं। इतने अरसे के बाद मॉल खुले हैं, जो एम्प्लॉयज़ अंदर हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं, उनकी सैलरीज हैं, वो ईद से पहले उनको अदा कर दी जाएंगी। क्योंकि बहुत बड़ा एक ये भी क्राइसिस आया हुआ है लोगों के ऊपर कि बहुत सारे इदारों ने उनकी पेमेंट्स नहीं की हैं। तो इस हवाले से हम आपसे ये तसल्ली लेते हैं कि जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो मुतमईन हैं। देखिए, एक तो ये है कि देखिए जो शॉपिंग मॉल पूरे पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब बड़े मॉल हैं, जी हाँ, जिनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो मल्टी मिलियन में लोग जो हैं वो डायरेक्ट भी जॉब कर रहे हैं और इनडायरेक्ट भी। एक क्योंकि ये भी कहा गया था ना कि बैंक से लोन लेके तो फिर एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें दी जाएगी। जिन लोगों की जरूरत थी बैंकों से भी जी। लेकिन मैं जो है ये जो सेंटर्स की आपके साथ, चूंकि मैं सेंटर्स की मैनेजमेंट में इस वक्त डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इस महीने में ये है कि ईद से पहले उनकी मैनेजमेंट ने हमें तो ये बताया कि लोगों को सैलरियां मिल गई हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि जितने भी मॉल हैं पाकिस्तान में वो सारे इस पोजीशन में हैं,
سب کی اچھی ریپوٹیشن ہے کہ سیلریز کا تو ایشو نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں، ہیں اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں سر، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل دیکھیے، یہ چونکہ یہ جو 20 مال ہیں ان کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایچ مال کے اندر بھی اگر آپ ایوریج بھی لیں کہ جی 5 سے 7 ہزار ڈائریکٹ امپلائیز ہیں، اور ان 5 سے 7 ہزار کے پیچھے اگر 8 سے 10 آدمی فی آدمی کے پیچھے ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مال جو ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے فیڈ کا باعث بن رہا ہے۔ صحیح۔ ہمارا یہ ڈائریکٹ والے آتے ہیں، پھر انڈائریکٹ ان کے ساتھ جتنی ایسوسیٹڈ آپ کی انڈسٹری ہوتی ہے، ساری انڈسٹری کوئی شوز میں ہے، کوئی ٹیکسٹائل کے اندر ہے، وہ کوئی کسی ہوزری کے اندر ہے، تو وہ سارے کے سارے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ان بڑی مارکیٹ کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ یہ مال ہوں یا دوسرے شاپنگ سینٹر ہوں، یہ چونکہ آپ کی مارکیٹ کے لوگوں کی ضروریات ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کے روزگار وابستہ ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنے لوگوں فیملیز کے لیے بچوں کے لیے رزق کمانا ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ تھوڑا سا کورونا سے جب گورنمنٹ کو ریئلائز ہوا، گورنمنٹ نے اوپن کر دیے، تو ابھی عید کی شاپنگ سے لوگ کر رہے ہیں۔ مال کے اندر ایس او پیز کے حوالے سے اس کو کنٹرول کرنا بہت ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جنرل مارکیٹ۔ جی ہاں بالکل، جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے ماسک کے حوالے سے، سینیٹائزیشن کے حوالے سے۔ تو ایس او پیز جو ہمارے پاس رپورٹ ہیں، ہم نے جو دیکھی ہے میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ جو پورے پاکستان کے اندر مالز ہیں وہاں پہ ایس او پیز کو بہتر فالو کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سردار تنویر ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مالز کی آپ نے بات کی، مالز کی حد تک تو چلیں قابو پایا جا سکتا ہے کہ آپ باہر سیکیورٹی آپ بٹھا دیں، وہ انشور کریں کہ لوگ ماسک پہنے بغیر یا سینیٹائز کیے بغیر نہ جائیں، لیکن یہ جو اوپن بازارز ہوتے ہیں، مارکیٹس ہیں، وہاں پر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اور وہ صرف ہم نے شروع میں دیکھا کہ کراچی میں جیسے کچھ دکانوں کو خاص طور پہ زینب مارکیٹ میں سیل کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہمیں یا تو وائلیشن نہیں ہو رہی یا اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے وہ شاید یہ سوچ بیٹھی ہے کہ بہت زیادہ سختی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر، ڈاکٹر ممتاز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ایپیڈیمولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں، جی ماہر وبائی امراض ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ کرونا وائرس کے اوپر تو بہت ساری بات، اور ہمیشہ پچھلے کوئی 2-2.5 مہینے سے ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جتنی تیزی سے اور جس کا سپریڈ ہے اس وبا کا، تو اس سے تو ایک تاثر ایک ملتا ہے کہ اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے آپ، کہ اگر یہ 5-6 گھنٹے سرفیس پہ رہتا ہے، آپ اخبار اٹھائیں گے، کسی میز پر ہاتھ رکھیں گے، ایون کہ کرنسی نوٹ ایکسچینج کریں گے، تب بھی یہ وائرس آپ کو لگ سکتا ہے۔ تو پھر یہ احتیاط اور یہ ہاتھ صاف کرنا، دھونا، یہ تھوڑا سا ذرا ری انفورس کیجئے گا کہ اتنی جب یہ اس کی سینسیٹیوٹی ہے اس وائرس کی، تو پھر یہ کس طریقے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک اور بڑے امپورٹنٹ ٹائم پہ پچھلے تقریباً 3 مہینے سے ہم ہیلتھ ایجوکیشن کر رہے ہیں کووڈ پہ یا کرونا پہ۔ جتنے ایک عام بندہ سمجھتا ہے اتنا ہی ایک پڑھا لکھا بندہ سمجھتا ہے اس وقت۔ میرے خیال میں ابھی ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کووڈ پھیلتا کیسے ہے، اس سے بچنا کیسے ہے۔ ابھی ہمیں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی عزیز ہے، اور یہ بھی بات کلیئر ہے کہ اس وائرس کے ساتھ ہم نے اگلے کئی سالوں تک رہنا ہے، تو ہمیں اپنے رویے چینج کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے عادات چینج کرنی پڑے گی۔ اور آپ کے بات 100% ٹھیک ہے کہ ہم کیسے بچیں گے۔ ہر جگہ پہ اگر یہ بیٹھا ہے اور کسی سرفیس پہ یہ 5 سے 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، تو ہمیں بار بار ہاتھ دھونا، ہینڈ سینیٹائز کرنا، اور سب سے بڑی بات جو آپ ڈسکس کر رہے تھے پروگرام میں کہ ماسک کوئی نہیں پہنتا۔ کئی ملکوں نے اس کی جو سپریڈ ہے وہ 50% ڈاؤن کر دی ہے صرف ماسک پہننے پہ اور ہاتھ بار بار دھونے سے۔ ٹھیک، اچھا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بازار میں جی آپ کی اجازت سے میرا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سال تک اس کے ساتھ رہنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہیں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو جو ہمیں جو بتایا جا رہا ہے سر، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ 6 مہینے یا سال میں ویکسین آ جائے گی، تو کیا ویکسین استعمال کر کے ہم اس وائرس سے نہیں بچیں گے؟ یار ویکسین تو پولیو کی بھی آئی ہوئی ہے، ویکسین تو ہمارے پاس میزلز کی بھی ہے، ویکسین تو ساری بیماریوں کی ہے، ٹی بی کی بھی ہے۔ کیا آپ پروپائلیکٹک دوائی لے سکتے ہیں، ٹی بی کی BCG ویکسین لگا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ ہمارے تو رویے ایسے ہیں جیسے بازاروں میں اس وقت آپ دیکھ لیں کتنا رش لگا ہوا ہے، جیسے فری میں چیزیں مل رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بازار جائیں لیکن محدود جائیں، کم لوگ جائیں گھر سے، ماسک پہن کے جائیں، اور جتنی ضرورت ہو اتنی چیزیں خرید کے واپس آ جائیں۔ اور یہی رویہ ہے، جیسے آج اگر آپ فگر دیکھ لیں، ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹے میں 2500 تقریباً کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس پچھلے جو اس وقت تک 49,000 کیسز ہوں گے ابھی تک، اور پاکستان دنیا میں 19ویں نمبر پہ آ گیا۔
اور مزید ہم اس وقت میرے خیال میں اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ہم اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کہنا کہ کووڈ-19 کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، شاید یہ کبھی بھی نہ ہو، جیسا انڈیمک اس کو کہہ دیا گیا، یہ سائیکلوجیکل امپیکٹ نہیں ڈالتا انسان کے اوپر؟ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، اوور سینسیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو انسان کو اس خول سے باہر نکالنا ہے، اس ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے. یہی امید ہم اپنے اللہ سے رکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ راستہ نکلے گا، لیکن جب تک نہیں نکلتا راستہ کوئی، اور جب تک یہ عذاب ہم پہ مسلط ہے، تو ہم نے اپنا احتیاط تو کرنا ہے نا. جی بالکل. جی، اور اپنا احتیاط ہم یہی کریں گے. سمپل 2-4 چیزیں ہیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں ماسک پہنیں، پہلے تو نکلیے نہ جب تک ضرورت نہ ہو. وہ لائف اب گئی جو ہم بالکل ایزیلی کرتے تھے. چند مہینوں تک ہمیں تھوڑی سی مشکل گزارنی ہوگی، جب تک ہارڈ امیونٹی نہیں آتی ہے، جب تک ویکسین نہیں آتی. یہ ویکسین کیا کام کرے گی ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیے گا. ویکسین یہ کام کرے گی کہ اگر یہ افیکٹو ویکسین آ جاتی ہے مارکیٹ میں، ابھی تو ظاہر سال تک کوئی امید نہیں ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، ٹرائلز ہو رہے ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ اگر ماس ویکسینیشن ہو پھر ہم اس کو قابو پا سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس H1N1 آیا تھا جس کو سوائن فلو کہتے تھے، شروع 2-3 سال میں انہوں نے کافی نقصان کیا اور بعد میں اس کی ویکسین آ گئے. اب ہر سال ویکسین اویلیبل ہوتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، اگر نہیں بھی تو اس کی امیونٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے ہر سال. تو ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں اس وائرس سے کہ ہو سکتا ہے ان کی تھوڑی بہت امیونٹی بھی ڈیولپ ہو بندے میں، اور کوئی تھوڑا بہت کثر جب رہ جائے تو ہم ویکسینیشن سے کور کر دیں. لیکن جب تک امیونٹی نہیں ہے اس وقت، اور اس وقت ویکسین بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہ میوٹیٹ ہو رہا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت وہ سپائک جو آنا چاہیے تھا وہ آ چکا ہے، کہ یہ کرو کب تک فلیٹن ہوگا؟ کچھ اندازہ ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی ریسرچ؟ پاکستان کی سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ دوسرے ملکوں سے اس لیے تھی کہ ہمیں کم از کم 2 مہینے تیاری کے مل گئے تھے. 2 مہینے ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن کی، اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول تھا، پی ٹی وی کا، باقی ہمارے جو چینلز ہیں انہوں نے کافی سارے لوگوں کو اویئرنیس پلائی کہ یہ پرابلمز آ رہے ہیں، یہ بیماری ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کئی علاقوں میں تقریباً میرے خیال 50-60% لوگ اس کو نہیں مان رہے، کہتے ہیں ایویں لگے ہوئے، کوئی بیماری نہیں ہے، کرونا کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس لوگ مر رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں اس وقت جگہ نہیں رہی. آپ آج بھی اسلام آباد کے پیمس ہاسپٹل میں فون کریں، ان سے کیا پیشنٹ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جگہ نہیں ہے. ارے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میری طرف سے آخری، وہ یہ کہ کیا ویکسین کی عدم موجودگی میں جب تک نہیں بنتی امیونٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے ہیومنز میں یا نہیں؟ کچھ نہ کچھ آثار ہے، کچھ سٹڈیز ہیں جس میں کہتے ہیں کہ کچھ امیونٹی کے آثار ہیں، لیکن ابھی 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ امیونٹی کتنی لانگ لاسٹنگ ہے، کتنے دیر تک رہتی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا تھا کہ جولائی میں اگر لوگ احتیاط نہیں کرتے تو یہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. پھر ایک سنگاپور کی ایک ریسرچ آئی، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جون کے 2nd ویک کے سٹارٹ پہ پاکستان میں یہ کرو جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے گا، آلموسٹ 97% جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا. یہ جو ریسرچز ہو رہی ہیں یہ ہائپوتھیسز ہیں، یہ کسی ریسرچ بیس صحیح تحقیقات پر مبنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ریسرچ بیسڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک فائنڈنگز ہے، ان کی چیزیں ہیں، لیکن جو پاکستان کی سچویشن ہے، جس طرح لوگ اس کو لے رہے ہیں، میرے خیال میں وہ سارے ریسرچ فیل ہو جائیں گے اگر ہم اپنے رویے چینج نہیں کریں گے. تو وہ بالکل جس طرح سے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں نا کہ کورونا اپنے گھر میں بند ہو گیا، جا کے چونکہ پاکستانی سارے باہر نکل آئے ہیں، یہ وہی والی لوگوں کو احتیاط کرنا ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ممتاز علی خان، آپ ہم سے بات کر رہے تھے. شہزاد، ہم نے دیکھا کہ بار بار میڈیا کے تھرو بھی اور گورنمنٹ بھی سب یہی بات کر رہے ہیں کہ عوام تعاون کرے، عوام تعاون نہیں کریں گے تو حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی. گو کہ عید کا رش ہے، لوگوں نے یقیناً خریداری بھی کرنی ہے، لیکن جو گورنمنٹ آپ کو SOPs بتا رہی ہے اس کو فالو کرے. چونکہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی ہیں، آپ متاثر ہوتے ہیں تو پورا خاندان ان کا متاثر ہو جاتا ہے. بالکل. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی سنگاپور کی یونیورسٹی کی، جو پروجیکشن تھی کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو کرو ہے یہ فلیٹ ہو جائے گا پاکستان میں، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2000 کیسز ریکارڈ کیسز سامنے آ گئے. تو وہ کرو کیا نیچے آنا ہے کہ ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہم نے بڑھا لی ہے. وہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں کم از کم ایک اوتھینٹک ڈیٹا ہمیں کم از کم موصول ہو رہا ہے کہ کتنے پیشنٹس ہیں کتنے نہیں ہیں. لیکن بار بار جس کا آپ نے پہلے بھی ابتدائیے میں بھی کہا کہ احتیاط ضروری ہے. امیونٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے، ویکسین 6 ماہ سال بعد آئے گی، لیکن اس کے بعد بھی امیونٹی ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ آپ نے ویکسین لی اور آپ کرونا پروف ہو گئے. تو وہ امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے آپ نے، جیسے ہمارے بھی ایپیڈیمولوجسٹ بھی ہمارے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے ناظرین، ٹرانسمیشن سے فی الوقت ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. 11 سے 12 یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا. اسٹے ٹیونڈ.